कलाम कौन दे रहा है? आइए अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के लिए, खुदा बाप Yes, के लिए, खुदा बेटे hallelujah. के लिए, Thank खुदा you, रूहुल कुद्स के Jesus. लिए, क्योंकि Yes, वही my Lord. कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। Yes, वही हमारा बाप है, हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। yes, ये my हमारे Lord. लिए Yes, बड़ा yes, अजाज yes, है yes, yes, कि my दुनिया Lord. उसे बाप Hallelujah. नहीं कहती, क्योंकि दुनिया उसे Yes, जानती ही नहीं है। हम जानते yes, हैं, इसलिए हम उसे yes, बाप कहते हैं। हम yes, उसकी my Lord. शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमने उसको Hallelujah, उसके बेटे के वसीले से जाना है। हम hallelujah, खुदावंद की शुक्रगुजारी hallelujah, करते हैं। hallelujah. आइए Glory, हम glory, सब glory, glory, शुक्रगुजारी करें। हम अपने होंठ खोलते हैं और glory, हम glory, खुदावंद की glory, शुक्रगुजारी glory, करते हैं, और glory, हम glory. सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे Jesus. और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, Yes, क्योंकि yes, वही God. कुदरत, Yes, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। yes, my Lord. Yes, वो हम पर अपना रहम करता है, वो हम पर अपना फजल करता है। हम उसकी glory to शुक्रगुजारी Jesus. करते हैं। Thank you, Jesus. उसने हमें अपने Yes, बच्चे कहा है, उसने हमें अपने yes, फर्जंद होने का हक बख्शा है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और ये सिर्फ उसी की तरफ से है, उसी का रहम, उसी का yes. फजल है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का फजल बख्शा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए हम कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू। आमीन। खुदा कदूस, हम तेरी हजूरी में आते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो अपने लोगों पर हमेशा शफकत करता है, अपने लोगों पर हमेशा मेहरबानी करता है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तेरी हजूरी में आते हैं। हम बड़ी दलेरी के साथ आते हैं, हम बड़ी जुर्रत के साथ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हम ईमान रखते हैं कि हम अपने बाप के पास आते हैं। तो ऐ बाप, तो हम सबको कबूल करता है। ऐ बाप, तूने अपने बेटे की सलीब के वसीले से हम सबको कबूल किया, तूने अपने बेटे के लहू से हमें पाक किया। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। पाक रूह, आज हम सब पर अपना फजल कर, हमें अपने आसमानी बाप को समझने का फजल बख्श, ताकि हम अपने आसमानी बाप को जान सकें कि हमारा बाप कैसा बाप है। क्योंकि जब तक हम अपने बाप को जानते नहीं, हम उसकी फरमाबरदारी नहीं कर सकते। जब तक हम उसको पहचानते नहीं, हम उसकी परस्तिश नहीं कर सकते। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसके पास कैसे आ सकते हैं। इसलिए पाक रूह, हमें बाप को जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि हम जो कलाम जो हमें देता है, उस कलाम के वसीले से हम बाप को जानते और पहचानते हैं। आज ए बाप, मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। मुझे बोलने का फजल बख्श, लफ्जों की तरतीब देना, हिकमत देना, और इस बड़े भेद को, इस बड़े मुकाशफा को जो खुदावंद हम पर खोलता है, हम इस बात को जान सकें कि हमारा बाप कैसा बाप है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, और ये सब कुछ मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए हम आमीन, आमीन, खुदा के आमीन। कलाम में से हम देखेंगे इफसियों, पौलुस रसूल का खत, इफसियों के नाम खत। हम निकालेंगे पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। इफसियों के नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 17 आयत में यूं लिखा है,
کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. یہاں لکھا ہے کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا باپ کو جانیں. پولس رسول یہ بات کرتا ہے, یہ دعا کرتا ہے, وہ افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا, یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کا جو باپ ہے, جو جلال کا باپ ہے, وہ ہمیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. کیونکہ جب تک خدا جو ہے ہم پر یہ واضح نہ کرے کہ وہ کیسا خدا ہے, وہ کیسا خدا ہے, وہ کون ہے, اور اس خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا خدا ایک خوفناک ہستی ہے جس سے ہمیں مطلب ہر وقت بے شک ہمیں خدا ان کا خوف ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں ہم ڈرتے اور کانپتے ہوئے آتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ شفقت کے ساتھ ساتھ, مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انصاف کرنے والا خدا بھی ہے. ہمیں ہر وقت خوف میں رہنا ہوتا ہے, لیکن ہمارا خدا سب سے بڑھ کر یہ کہ شفقت میں زیادہ غنی ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے. کیونکہ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہم پر فضل کرتا ہے, وہ ہم پر رحم کرتا ہے, وہ ہم پر اپنی شفقت انڈیلتا ہے. تو آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا باپ جو ہے وہ کیسا باپ ہے, اور کلام جو ہے خدا کو باپ کی حیثیت سے جو ہے ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے خدا کو باپ کہا گیا ہے. مطلب اتنے سارے حوالہ جات نہیں ہیں, لیکن جہاں پر باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چند حوالہ جات ہیں, لیکن خدا کو باپ کا لقب ضرور دیا گیا ہے. پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے بھی دیا, اور پرانے عہد نامہ نے خدا کو باپ بھی کہا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ خدا کو فدیہ دینے والا بھی کہا گیا ہے. زبور نویس بھی جو ہے وہ خدا کو فدیہ دینے والا کہتا ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں جس میں خدا جو ہے خود جو ہے اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا فرزند کہتا ہے, اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا بیٹا کہتا ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں اور بھی لوگ تھے, اور بھی قومیں بستی تھی, اور بھی سب کچھ تھا, لیکن خدا نے ہمیشہ جو لفظ فرزند کا ہے, لفظ جو ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے استعمال کیا ہے. صرف اسرائیل کے لیے جو یہ لفظ ہے وہ خدا استعمال کرتا ہے. اور خدا جو ہے اسرائیل کو ہی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے, یہ میرا پلوٹا ہے. اور جو اسرائیل کے جو نبی تھے وہ خدا کو باپ کہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ خدا کو جانتی نہیں ہیں, وہ پہچانتی نہیں ہیں. کیونکہ ہم اکثر اگر پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں جو تھیں وہ اس بات سے تھرتھراتی تھیں, کانپتی تھی کہ اسرائیلیوں کا خدا کیسا خدا ہے. جب اسرائیل کو خدا نے وہاں سے نکالا اور بڑے بڑے کام خدا نے کیے ان کی زندگی میں, تو وہ دوسری قومیں جو تھی خدا کو جانے بغیر جو ہیں اس بات سے خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ دیکھو اسرائیل کا خدا کتنا بڑا خدا ہے, دیکھو یہ کیا کرنے والا ہے. یعنی وہ ڈر جاتے تھے وہ لوگ اسرائیل کے خدا سے. اور پرانے عہد نامہ میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اسرائیل کے ساتھ رہا, اسرائیل کے ساتھ خدا نے اپنا عہد باندھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو باقی قومیں تھی یا جو باقی لوگ تھے وہ خدا کے پیدا کردہ نہیں تھے. خدا نے سب کو تخلیق کیا ہے, تمام نسل انسانی کو تخلیق کیا ہے, لیکن خدا نے اپنا عہد صرف بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا. خدا نے بیٹا یا فرزند ہونے کا جو حق ہے وہ صرف اسرائیل کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا. یہاں پر جیسے کہ ہم مختلف حوالہ جات ہم پہلے اس میں دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم نئے عہد نامہ کے طرف جائیں گے, کیونکہ اگر میں تفسیر زیادہ بیان کروں تو پھر بہت لمبا میسیج ہو جائے گا. اس لیے ہم پرانے عہد نامہ میں سے صرف چند جو ہے وہ حوالہ جات کو پڑھیں گے. اس میں یرمیہ اس کے 31 باب اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے آئیں گے, میں ان کی رہبری کروں گا, میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا, جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے, کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پلوٹا ہے. اسی طرح سے یسایہ اس کی 64 باب اس کی 8 آیت میں یسایہ یہ کہتا ہے,
تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، کمہار اور ہے۔ ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خداوند ہمارا باپ ہے، وہ باپ کہہ کے پکارتا ہے، اور ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، یعنی تو نے ہی ہمیں بنایا ہے اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اور یسایہ 63 باب اس کی 16 آیت میں وہ یہ کہتا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے، تو ہمارا باپ ہے، یعنی وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا تو ہی ہے۔ تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسایہ پھر یہ بات کرتا ہے کہ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے۔ یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم کی بات کر رہا ہے کہ ابراہیم ہمیں بھول جائے، ابراہیم ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے کہ ہم اس کی اولاد نہیں ہیں۔ اسرائیل جو ہے یہاں پر اسرائیل قوم نہیں، اسرائیل یہاں پر جو لفظ ہے وہ یعقوب کے لیے استعمال کیا گیا کہ ہمارا جو باپ دادا جو اسرائیل جو یعقوب ہے شاید وہ بھی ہمیں نہ پہچانے، وہ بھی اس بات کو نہ جانے کہ ہم اس کی اولاد میں سے ہیں یا ہم اس کی نسل در نسل جو چلی آ رہی ہے ہم اس میں سے ہیں، شاید وہ ہم کو نہ پہچانے۔ لیکن اے میرے خدا تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ خدا کا نام ازل سے یہی ہے کہ خدا باپ ہے، خدا فدیہ دینے والا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہی نجات کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور خدا نے اپنے نبیوں پر جو ہے وقتاً فوقتاً اس منصوبے کا جو ہے وہ اظہار خدا کرتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی اور سارے جو پرانے نبی تھے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خدا ان پر اس نجات کے منصوبے کو، اس فدیہ کو جو وہ ہماری خاطر دینے والا تھا، خدا ان پر یہ ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے استثنا 32 باب اور اس کی 6 آیت میں جو ہے موسیٰ یہ بات کرتا ہے کہ یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں، کیا تم اے بیوقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تمہیں خریدا ہے؟ اسی ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ بھی خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ملاکی 2 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ اسی طرح سے امثال 3 باب اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ اور زبور 103 اس کی 13 آیت میں جیسے لکھا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ تو میری چیزوں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہیں بڑے جو نبی تھے یا جو خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام پرانے عہد نامہ میں آئے وہ بھی خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے لیے فدیہ دینے والا یعنی کفارہ دینے والا جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور مختلف حوالہ جات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا قادر مطلق ہمارا باپ ہے بلکہ وہ ہمیں اپنے بچے بھی پکارتا ہے، وہ ہمیں جو ہے اپنی اولاد، اپنے فرزند اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا جو ہے اس لقب سے بھی ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے لیے بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں لیکن ہم ان حوالہ جات کو نہیں دیکھیں گے۔ اب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہم جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دعا سکھائی تو خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اے باپ، کہ یعنی خدا کو ہم اے باپ کہہ کر جو ہے وہ پکاریں۔ اور نئے عہد نامے میں ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی اور جو بنی اسرائیل کے سارے جو فقی فریسی تھے، جو ان کے عالم تھے، جو استاد تھے، جو ان کے ربی تھے، ان میں اور خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ ایک بحث چلتی آتی تھی کہ وہ خدا یسوع مسیح کیونکہ خدا کو باپ کہتے ہیں، خدا بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، یعنی ایسے بہت سارے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اتنی زیادہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہودی لوگ جو ہیں وہ خدا کو باپ کہہ رہے ہیں، اور نبی جو تھے وہ بھی خدا کو باپ کہہ رہے ہیں، جبکہ جب خدا یسوع مسیح کے زمانے کے جو یہودی ہیں وہ اب جو ہیں اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ تم خدا کو باپ
کیوں کہتے ہو؟ یعنی کہ خدا کو باپ کہنے سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کام کس طرح کے ہیں، ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ اب خدا سے جو ہے کو باپ کہنے سے بھی جو ہے وہ کتراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح پر بھی بعض اوقات وہ اس بات کا فتویٰ لگاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو بھی قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی خدا یسوع مسیح باپ کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے آپ کو باپ کے برابر ٹھہراتے ہیں یا اپنے آپ کو باپ میں سے نکلا ہوا کہتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے جو ہے وہ یہودی اس بات پہ غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ خدا یسوع مسیح کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے صرف باپ ہی نہیں کہتے، اس میں یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے باپ کو جاننا چاہیے، باپ کو پہچاننا چاہیے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یعنی میرے اندر باپ کی جو کوالٹیز ہیں، جو باپ کی جو خصوصیات ہیں، جو خدا کے اوصاف ہیں، وہ سب میرے اندر ہیں. جب آپ مجھے دیکھو گے تو تم باپ کو بھی جان لو گے، جب مجھے پہچان لو گے تو تم باپ کو بھی پہچان لو گے. ہم سب اس میں مختلف حوالہ جات ہیں، لیکن ہم اس میں ذکر کریں گے کہ جیسے یوحنا اس کے 5 باب میں ہم یہ ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس پہ بھائی فیاض نے پچھلے دنوں میسج دیا تھا کہ وہ جو بیت حسدہ میں وہ ایک معذور شخص جو چارپائی پہ پڑا تھا، جو 38 برس سے پڑا تھا، اس کو شفا نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ پانی کے اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. اور جس دن خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا دی وہ اب سبت کا دن تھا، اور سبت کے دن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا. تو یہودی جو ہے اس بات کو بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم سبت والے دن میں ایسا کیوں کرتے ہو. اس نے کہا کہ مطلب جس نے مجھے ٹھیک کیا، جس نے مجھے شفا بخشی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اس نے کہا کہ وہ کون ہے. مطلب وہاں پر بھی ایک بحث ہو جاتی ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی خدا سے نکلے ہوتے، اگر واقعی خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم سبت کا احترام کرتے، تم سبت والے دن ایسے کام کرتے ہو. تو خدا یسوع مسیح ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے ابھی تک کام کرتا ہے اور میں بھی کر رہا ہوں. یعنی ہم سب یہ جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ خدا نے جو ہے تخلیق کا کام جو تھا، ساری دنیا کو، کائنات کو بنانے کا کام جو تھا، وہ 6 دن میں جو ہے وہ پورا کیا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. وہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا اور اس کو سبت ٹھہرایا، اس کو مقدس دن ٹھہرایا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. تخلیق کا کام اب نہیں ہوتا، لیکن خدا جو نجات کا کام ہے، جو لوگوں کو بچانے کا کام ہے، جو روحوں کو بچانے کا کام ہے، وہ مسلسل کرتا ہے. اس میں وہ سبت نہیں دیکھتا. نجات کا جو کام ہے خدا باپ جو ہے وہ مسلسل کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اس طرح سے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ میرا باپ ابھی تک کام کرتا ہے اور میں بھی کر رہا ہوں. کیونکہ سبت کے دن خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا بخشی، صرف جسمانی شفا ہی نہیں بخشی، اس کو روحانی شفا بھی بخشی. اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے بار بار جو ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جو کلیسیا اس میں کچھ جو ورسز ہیں اس میں یہ بھی بعض اوقات کچھ لوگ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی باپ ہے. کچھ حوالہ جات کو وہ دیکھ کر کوٹ کر کے وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی باپ ہے، خدا یسوع مسیح ہی بیٹا ہے، خدا یسوع مسیح ہی روح القدس ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنی شخصیت میں اور باپ کی شخصیت میں ہمیشہ فرق رکھا ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں. لیکن خدا یسوع مسیح نے جو باپ کا رتبہ ہے، جو باپ کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ باپ کو وہ دی ہے. کبھی بھی مطلب اس چیز کو جو ہے خدا یسوع مسیح نے پار نہیں کیا. خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ جو ہے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ ہم اس میں مختلف جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب باپ کو پکارتے ہیں، جب باپ کو کہتے ہیں، جیسے کہ صلیب کا اگر ہم واقعہ دیکھیں تو اس میں جیسے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. پھر ایک اور حوالہ جس میں لوکا کی انجیل میں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ باپ کی شخصیت جو ہے وہ الگ ہے.
اور بیٹے کی شخصیت الگ ہے. حالانکہ کچھ جو حوالہ جات ہیں اس سے جو ابتدائی مسیحی ہیں یا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اونلی جیزس والے جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح باپ ہے، یعنی کہ وہی سب کچھ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ فرق رکھا باپ اور بیٹے اور روح القدس میں، کیونکہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ خدا یسوع مسیح ہی باپ ہے اور خدا یسوع مسیح خود باپ ہے تو ہم جو ہے پھر ہولی ٹرینٹی کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہولی ٹرینٹی بلیور ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ بے شک تینوں کے جو ہے ان کی اوصاف، ان کی جو لوہیت ہے وہ سب برابر ہے، لیکن تینوں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کام کرتے ہیں. اور خدا باپ بھی اسی طرح سے، خدا باپ کا جو رتبہ ہے، خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ باپ کے جو درجے کو، ہمیشہ باپ کو عزت دی ہے اور باپ کے نام کو جب وہ ہمیشہ جلال دیا ہے. اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح کا باپ کے ساتھ ایک بڑا ہی لفانی اور لسانی جو ہے وہ ریلیشن ہے، جس کو خدا یسوع مسیح اپنی باتوں میں جو ہے وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باپ اور میرا جو ہے وہ ایک ہی رشتہ ہے، ہم دونوں جلال میں ایک ہی ہیں کیونکہ میں باپ سے نکلا ہوں. جیسے کہ اگر ہم یہ بہت ہی مشہور حوالہ ہے جس میں ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور اگر ہم یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی ابتدا میں یسوع مسیح تھا اور یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا اور یسوع مسیح خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یہی یعنی خدا یسوع مسیح ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. کس کے وسیلہ سے؟ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یعنی کوئی بھی چیز خدا یسوع مسیح کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح باپ سے ضرور نکلے ہیں. تخلیق کے کام میں خدا یسوع مسیح باپ کے ساتھ ہیں. تخلیق کے کام کے لیے جتنا بھی اس کام سر انجام ہوا خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہی پورا ہوا. لیکن پھر بھی خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنا ایک جو بیٹے کی حیثیت سے جو ان کی پہچان ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں. جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب اس کی 30 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا باپ ایک ہیں، یعنی ہم ایک ہیں، ہمارے اوصاف ایک ہیں. میں باپ میں سے نکلا ہوں، لیکن باپ کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، بیٹے کا درجہ، بیٹے کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے. جیسے کہ یوحنا اس کی 14 باب اس کی جو ہے وہ 9 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو کچھ آیات میں ہم جو ہے کچھ لوگ اس بات کو غلط جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو جو ہے یہ منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ خدا باپ کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے. بیٹا جو ہے اس کو باپ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے. بیٹا جو ہے وہ باپ کا اختیار استعمال کرتا ہے. جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات بھی کہی کہ میں یہ جو کام سب کرتا ہوں مجھے باپ کی طرف سے اختیار ملا ہے، مجھے باپ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں یہ کام کر سکوں. اور جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی ہمیں بتانے کی کوشش کی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ مجھے باپ کی طرف سے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، کہ میں گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں. لیکن وہ یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ مطلب جو ہے میں ہی باپ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب مجھے باپ کی طرف سے یہ جو ہے وہ اختیار ملا ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہیں، ہم جو خدا کو باپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم خدا کو باپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری نسل انسانیت ہے جس کو تخلیق کرنے والا خدا ہے. تمام دنیا کو تخلیق کرنے والا خدا ہے، لیکن تمام دنیا کے لوگ جو ہیں، دوسری قوموں کے لوگ خدا کو باپ نہیں کہتے. یہ صرف جیسے کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں صرف یہودی لوگ جو تھے، اسرائیل کو ہی خدا اپنا فرزند کہتا ہے اور اسرائیلی ہی خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اب جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جو ہیں خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف حوالہ جات ہیں. یہ بڑا بھید اور بڑا مکاشفہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہم جب خدا کو باپ کہتے ہیں
تو لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جب ہولی ٹرینٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اس بھید کو بھی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کے پاس خدا کا روح نہیں ہے جو ان کو اس بات کی سمجھ دے. جیسے کہ غلطیوں کے خط میں 4 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں یوں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کیا کہتا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا. ہم کس لیے خدا کے بیٹے ہیں؟ ہم کس لیے خدا کے بیٹے بنتے ہیں؟ اب ہم غلام نہیں ہیں، اب ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا باپ نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے سے غلامی سے چھڑا لیا ہے. اور اب ہم جب بیٹے ہیں تو پھر ہم وارث بھی ہیں. جس طرح سے کہ بیٹا جو ہے صلیبی موت پر غالب آ کر، اس نے فتح پا کر، زندہ ہو کر، اس نے وہ دکھ سہا جو اس کو سہنا تھا، اس نے وہ پیالہ پیا جو اس کو پینا تھا، وہ پیالہ پی کر فرمانبرداری کر کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، اور باپ نے اس کو سرفرازی بخشی. باپ نے اس کو جو ہے اختیار دیا، باپ نے اس کو ساری حکومتوں پر اختیار دیا، باپ نے اس کو انصاف کا اختیار دیا، باپ نے اس کو مطلب وہ سارا اختیار، اپنا سارا اختیار جو ہے خدا نے بیٹے کو دے دیا، باپ نے بیٹے کو دیا. تو جب بیٹے کو دیا تو وہ بیٹا وہ اختیار جب اس بیٹے کو دیا ہے، تو جب ہم خدا یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں تو ہمیں بھی خدا باپ جو ہے وہی اختیار دیتا ہے، ہمیں بھی بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشتا ہے. جس طرح سے بیٹے کو خدا نے جلال میں ایک بنا لیا، ہمیں بھی وہ جلالی بنائے گا، ہم بھی اس جلال کے وارث ہوں گے جس جلال کا وارث جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ ٹھہرا. ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا کا جو عام خط ہے اس کے 3 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. یہاں پر مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے جس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر دنیا تم سے تمہارے سکون اور اطمینان اور پیس کی وجہ پوچھے تو تم ان کو بڑا ہی پرفضل اور بڑا ہی نمکین سا جواب دینا. تو میرے عزیزو، جب ہم دنیا میں جو ہے بڑے آرام سے رہتے ہیں، بڑے سکون سے رہتے ہیں، ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے، ہمیں کوئی مارتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو ضرر نہیں پہنچاتے، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں، تکلیف کا باعث نہیں ہوتے. تو لوگ اس چیز کو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ لوگ ہیں کیا، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا کی محبت ہمارے اندر کام کرتی ہے، خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے. خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے روح اور خدا کی ساری جو اوصاف ہیں، خدا کی جو ساری خاصیتیں وہ ہمارے اندر درجہ بدرجہ جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور وہ کام کرتی جاتی ہیں. جیسے کہ پہلا یوحنا اسی کے عام خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا اس کے 2 باب اور اس کی 22 آیت میں یہ لکھا ہے، اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا کہ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں یہودی لوگ جو تھے وہ بیٹے کا انکار کرتے تھے. جب وہ بیٹے کا انکار کرتے تھے تو یقیناً انہوں نے باپ کا بھی انکار کیا، باپ کو بھی رد کیا، باپ کے اس منصوبے کو انہوں نے رد کر دیا، باپ کی اس محبت کو انہوں نے رد کر دیا. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو اس کے مسیح ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جب وہ مسیح ہونے کا انکار کرتے ہیں تو وہ مخالف مسیح ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا باپ جو ہے ان کا باپ نہیں ہے. ان کا باپ کون ہے؟ جیسے کہ خدا یسوع مسیح یہودیوں سے باپ کہتے تھے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ تم ابلیس کی سی باتیں کرتے ہو، تم ابلیس کی اولاد ہو. کیونکہ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں. خدا یسوع، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم مجھے بھی پہچانتے، تم مجھے بھی جانتے. تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، تم اپنے باپ کی اولاد میں سے ہو. اور ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ ابلیس ہے، جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے.
اور وہ روح، ہر وہ شخص، ہر وہ روح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو مسیح نہیں مانتی، خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹا کس کو کہا گیا ہے؟ ابلیس کو کہا گیا، بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو ان کا باپ کون ہے؟ باقی دنیا کا باپ کون ہے؟ باقی دنیا کا باپ ابلیس ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ ہمارا باپ خدا باپ ہے جس نے ساری دنیا کو تخلیق کیا، اور اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے لیے فدیہ دیا، ہمارے لیے خون بہایا گیا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومیو کا خط اس کے 8 باب اس کی 14 سے 17 آیت میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بڑا ہی زبردست حوالہ ہے۔ میں جب بھی اس کو پڑھتی ہوں مجھے بڑی جو ہے وہ تسلی ملتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے رومیو اس کا 8 باب اور اس کے ہم 12 سے ہم جو ہے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم سب جو خدا کے بچے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہمارے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب ہم غلام نہیں رہے کہ ہم غلامی کی حالت میں جو ہے ہمیں جو ہے جو کہے ہم اس پر مان لیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو جہاں لے جایا جائے وہ کرتا ہے، جس کو جو کہا جائے وہ کرتا ہے، جس کو جہاں کھڑا کر دیا جب وہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کو کہے چاہے کوئی برے کام، وہ غلام ہوتا ہے۔ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد کس میں ہیں؟ ہم روح میں آزاد ہیں۔ ہمیں خدا یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے، اپنا خون بہا کر اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور اس نے ہمیں وہ روح بخشا ہے جس سے ہم باپ کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور روح پھر خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بچے اور بچیاں ہیں، اور جب ہم خدا کے فرزند ہیں تو پھر ہم وارث بھی ہیں، بشرطے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے وہ رتبہ وہ مرتبہ حاصل کیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے باپ کو مطمئن کیا، باپ کو سیٹسفائی کیا، باپ اس کی قربانی سے مطمئن ہو گیا، اور باپ نے اس کو اپنی داہنی طرف بٹھایا، اور باپ نے اس کو اپنے جلال میں جلال بخشا۔ اور اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے 29 اور 30 آیت میں، اسی باب کے 29 اور 30 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے، اگر ہم 28 آیت سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بڑی اچھی آیت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اور اوپر آیت میں 28 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے تھے، یعنی خدا یسوع مسیح میں آنا، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا جو ہے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آج اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ ہماری اس میں کوئی لیاقت نہیں ہے، ہماری اس میں کوئی ویلیو نہیں، ہماری اس میں کوئی وقت نہیں، یا ہماری نیکیاں یا ہمارے اچھے کام، ہمارے نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ خدا کا ارادہ یہ تھا۔ اور اگر ہم خدا کی جگہ پر باپ کا لفظ استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جو باپ کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ ہمارا آنا، خدمت کرنا، خداوند میں آنا، یہ باپ کی مرضی سے ہوتا ہے، باپ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ اور جب ہم
ہمیں باپ نے مقرر کر دیا ہے، اور اس بات کے لیے مقرر کر دیا کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل. اب ہم شکل ہونے میں بھی بہت سارے، یعنی کہ ہم صورت میں اس جیسے ہوں، ہم جلالی بدن اس جیسا رکھیں، ہم اس جیسے کام بھی کریں. یعنی خدا یسوع مسیح کی جو پوری جو ہے وہ ہمارے اندر نظر، یعنی کہ جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ہم بیٹے کے ہم شکل بنے، کہ ہم بیٹے کی طرح ہر طرح سے بنے، اور اس کی طرح سے ہی ہم فرمانبردار بھی رہیں، اسی کی طرح ہم رحم دل بھی ہوں، اسی کی طرح ہم محبت کرنے والے بھی ہوں، اسی کی طرح ہم جان دینے والے بھی ہوں، اسی کی طرح ہم معاف کرنے والے بھی ہوں، اور اسی کی طرح ہم سب جو ہیں خدا باپ کے وفاداری میں اسی طرح سے چلتے رہیں جس طرح سے بیٹا وفادار رہا. اور پھر یہ کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا. خدا نے ہمیں راست بازی کا جو ہے وہ لقب دیا ہے، خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، اس میں کسی انسان کا یا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. اور اس کے بعد ہم جو آخری حوالہ ہم وہ دیکھتے ہیں وہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 سے 13 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12 سے 13 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. کنہوں نے اسے قبول کیا؟ جن لوگوں نے بھی خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، جن لوگوں نے بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، خدا نے یعنی باپ نے ان کو فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ہم جو ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی آیت ہے کہ جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئی پیدائش کا مطلب ہی یہی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ جب تک کوئی انسان روح اور پانی سے پیدا نہ ہو. نئی پیدائش کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور اس میں نہ تو ہم خون سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم جسم کی خواہش سے، یعنی نہ ہم ماں باپ کی خواہش سے. اگر ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے ماں باپ کی خواہش سے ہم آئے ہیں، لیکن ماں باپ کی خواہش سے ہم دنیا میں آتے ہیں، اور بہت سی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سب ماں باپ کی خواہش سے دنیا میں ہیں. لیکن ہم کون ہیں؟ اب نئی پیدائش کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو خدا سے پیدا ہونا ضروری ہے. جب خدا سے پیدا ہونا ضروری ہے تو پھر جو ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، پھر خدا کے ہم بچے بنتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ ہمارا باپ بنتا ہے. اور خدا ہمیں اپنے پھر بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے خدا ہمیں وارث بھی ٹھہراتا ہے. خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، خدا باپ نے ہمیں اپنے بچے ہونے کا فضل بخشا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور دنیا میں. خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کر لیا، اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا سے چن لیا، اس نے دنیا سے ہمیں الگ کر لیا، کیونکہ اب ہم وہ ماں باپ کی خواہش سے پیدا ہی نہیں ہوئے، اب ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. اور اب ہم جب خدا کی پہچان میں جب ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اور خدا کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم باپ کو پہچانتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم 14 آیت میں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا کہ اور کلام مجسم ہوا، یعنی کون؟ خدا یسوع مسیح، خدا کا کلمہ، جس نے جو ہے وہ بدن اختیار کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک خدا یسوع مسیح باپ میں سے نکلے ہیں، لیکن باپ کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے، بیٹے کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور مردوں میں سے زندہ ہونے والا بھی پہلوٹا ہے، جو ہم سب کا بھائی ہے، اور ہم اس کے بہن اور بھائی ہیں. ہم خدا باپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جو دنیا سے الگ ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں. ہمارا باپ خدا باپ ہے، اور دنیا کا باپ ابلیس ہے جو جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. خداوند ہم اس سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین.
आमीन। हालेलुया।